अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ईद मुबारक। कैसी गुजरी है ईद? और सबसे पहले तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे पता है कि मैं कोई ऑलमोस्ट 2 मंथ्स बाद वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा मैं बिज़ी थी और थोड़ा जो है इट वाज जस्ट प्लेन लेज़ीनेस, बस सुस्ती थी और कोई रीज़न नहीं था। बट एनीवेज़ आज जो मैं आपके लिए वाक़यात लेके आई हूँ वो बहुत ज़्यादा डरावनी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, उनमें बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं। और वो सारे जो हैं फीमेल जिन्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, जिनको हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में चुड़ैल भी कहते हैं, लेकिन चुड़ैल्स आर बेसिकली फीमेल जिन्स। तो पहला जो वाक़या जो है वो मुझे जो किसी के थ्रू आया है, और देखिए मुझे जो वाक़यात हैं ये 2-3 मतलब चैनल्स के थ्रू आते हैं, बट ऑब्वियसली इट्स माय बिलीव और मैं जो थोड़ी रिसर्च भी करती हूँ दे आर एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि मुझे फ़ील होता है कि कोई एक वाक़ये को एक हद तक फैब्रिकेट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। एनीवेज़ आप पहला वाक़या सुने और जितना आपका डर का लेवल बढ़ेगा आई एम श्योर यू विल नो कि इट इज़ रियल। अच्छा, ये जो वाक़या है ना ये है बांग्लादेश का, जब जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान भी कहते हैं, और ये जिनके थ्रू मुझे वाक़या आया है ये उनकी नानी का वाक़या है। जब वो इंडिया से बांग्लादेश शादी होके गई, और आपको पता है कि पहले 15-16 ईयर्स की एज में आपकी शादी हो जाती थी। तो वो जहाँ शादी होके गई वहाँ ऐसा एक था सिस्टम कि एक बहुत बड़ा एक बंगला था, और वो डिफरेंट लिविंग क्वार्टर्स में जो है डिवाइड हुआ हुआ था। बीच में सहन था, सहन के पीछे भी एक वरांडा था जहाँ एक पाइप लगा हुआ था, और उसके साथ ही करीब एक कोई दरिया था, और साथ एक वहाँ क्रिस्टन ग्रेवयार्ड था, कब्रिस्तान था। तो ज़ाहिर है वो नानी की जो है नई नई शादी हुई हुई थी, तो जो उनके हस्बैंड है वो उन्हें कहते थे कि आपने बहुत अच्छा तैयार होना है, तो अपनी बहुत अच्छी साड़ियाँ वगैरह पहनती थी, बालों में फूल लगाती थी, परफ्यूम लगाती थी, लेकिन साफ़ सुथरी बहुत रहती थी। तो वहाँ जो सिस्टम था वो ये था कि फॉर सम रीज़न रात के 11 बजे जो है वो सारे जो नलके हैं उनमें जो रनिंग वाटर है वो सारा रात के 11 बजे आता था। तो जो भी बर्तन शर्तन कपड़े धोने का काम है वो रात के 11 बजे होता था। तो एक दिन जो ये नानी थी, इनकी शादी को 1-2 महीने हुए थे हार्डली, तो एक दिन इनको जो है अपने कपड़े वॉश करने थे। तो इन्होंने वेट किया कि जब रात के 11 बजेंगे उसके बाद मैं जाऊंगी पीछे वरांडे में, वहाँ से पाइप से मैं अपने कपड़े वहीं खुले सहन में बैठ के मैं धोऊंगी। अच्छा, तो ये एज़ यूजुअल अपनी, लेकिन अच्छा तैयार होके सब अपने वो फूल शूल गजरा साड़ी पहन के ये वहाँ चली गई, और इन्होंने जो है रात के वक्त अपने कपड़े धोने शुरू कर दिए। अच्छा, अभी ये कपड़े धो ही रही थी कि इनको पीछे ना अपने एक पायल की एक आवाज़ आई, छनक आई पायल की। तो जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो एक और यंग सी लड़की थी, वो खड़ी हुई थी, ऑलमोस्ट इन्हीं की एज की थी। उसने भी बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी, और बहुत लंबे उसके बाल थे, और बहुत छोटे छोटे डेलिकेट से जो उसने फूल है अपने बालों में लगाए हुए थे। तो उसने उनको हंस के देखा और कहा कि मतलब सलाम किया, तो नानी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो उस लड़की ने कहा कि मैंने आपकी जो सास हैं मैंने उनसे अरेंजमेंट किया हुआ है, और मैं भी जो है इधर कपड़े धोने के लिए आती हूँ। तो वो जो नानी थी वो सेटिस्फाई हो गई कि भाई वो घर की बड़ी हैं, अगर उन्होंने इजाज़त दी भी है तो ये आती होंगी यहाँ कपड़े धोने। लेकिन उन्होंने उस वक्त ये नोट नहीं किया कि वो जो खातून थी उनके पास वहाँ कोई कपड़ों का ढेर वगैरह कुछ भी नहीं था। तो खैर वो उनसे बैठ के बातें करने लगी, और कहती कि मतलब पहले तो नॉर्मल सी बातें होती थी, फिर कहती कि जब मैं उनसे पूछती थी कि अच्छा आपके बच्चे किधर हैं, कहती थी कि मेरे बच्चे कुछ यहाँ हैं कुछ वहाँ हैं, मतलब कोई कभी कभी ना बड़े अजीब से वो जवाब देती थी। और अक्सर जब वो नानी को जब भी अपने कपड़े धोने जाना होता था 2 दिन बाद 3 दिन बाद, तो जब भी वो वहाँ बैठ के कपड़े धोती थी तो वो कहीं ना कहीं से जो दूसरी लड़की है वो आ जाती थी और वो उनसे ना बातें करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो उनसे जो है बैठी हुई बातें कर रही थी, मैं साथ साथ वो वाक़या भी देख रही हूँ। तो नानी ने उनसे पूछा कि अच्छा आपके जो शौहर हैं वो क्या करते हैं?
تو اس لڑکی نے پھر بڑا ایک عجیب سا جواب دیا کہ وہ جو قبرستان ہے وہ جو قبریں ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ قبروں کے اوپر جو ہے نا سو بھی جاتے ہیں۔ تو اب نانی کو یہ بات بڑی عجیب سی لگی، اور انہوں نے کہا کہ شاید، اور وہ جو لڑکی تھی وہ اکثر زیادہ تر جو اس کی جو کانورسیشن ہوتی تھی وہ بنگلہ میں ہوتی تھی، تو کچھ ان کی نانی کو سمجھ آتی تھی اور کچھ نہیں سمجھ آتی تھی، تو انہوں نے ایزیوم کیا کہ شاید یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ وہ کیئر ٹیکر ہیں۔ جب اس نے کہا نا کہ وہ اکثر قبروں کے اوپر سو بھی جاتے ہیں، تو انہوں نے ایزیوم کیا کہ وہ کیئر ٹیکر ہیں، لیکن اس کو لڑکی کو جو ہے بتانا نہیں آ رہا۔ اچھا، اب کیا ہوتا تھا کہ وہ اکثر جب اس سے وہ بات کر رہی ہوتی تھیں اور وہ اپنے کپڑے دھو کے جب اوپر دیکھتی تھیں تو وہ لڑکی غائب ہوتی تھی۔ خیر پھر بھی انہوں نے ایسا کوئی دھیان نہیں دیا۔ اچھا، پھر اکثر وہ اپنے جو کوئی ایسے میرٹل پرابلمز ہیں ان کے بارے میں بتاتی تھی کہ میں پتہ نہیں کتنے ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آئی ہوں ٹو بی ود مائی ہسبینڈ، لیکن وہ بہت کنٹرولنگ ہے، اور وہ جو ہے اس نے میرے بچوں کو بھی کنٹرول کیا ہوا ہے، اسی لیے میں کہیں نہیں جا سکتی، اور وہ چاہتا ہے کہ میں کنورٹ ہو جاؤں۔ پہلے وہ ہندو تھے اور اب وہ مسلمان ہو گئے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں بھی کنورٹ ہو جاؤں، لیکن میں کنورٹ نہیں ہونا چاہتی، لیکن میں ان کے یہ جو ایک کنٹرولنگ ایک جو ان کا بیہیویئر ہے میں اس سے باہر نہیں آ سکتی۔ اور کبھی کبھی وہ دوسرے بچوں کو بھی جو ہے اپنے کیا کہنا چاہیے اپنے پاور میں کر لیتے ہیں۔ تو نانی نے پوچھا ہے کیا مطلب ہے آپ کا کہ دوسرے بچوں کو بھی وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بس ان کے پاس ایسی کچھ جو ہے طاقت ہے کہ وہ کوئی اگر ان کے بچوں کے علاوہ بھی کوئی بچہ انہیں نظر آتا ہے تو وہ اس کو ہپنوٹائز کر سکتے ہیں، وہ اس کو اپنی پاور میں کر سکتے ہیں۔ خیر اس کے بعد کیا ہوا کہ جب 3-4 دفعہ ان کی ملاقاتیں ہوئیں تو پھر ان کو تھوڑا شک ہوا کہ صرف میں ہی اس لڑکی کو دیکھتی ہوں جب میں اپنے کپڑے دھونے کے لیے آتی ہوں رات کو، اور میں نے کبھی نہ اسے بازار میں دیکھا، کیونکہ وہ جو لوکیلٹی تھی وہ اتنی بڑی نہیں تھی، اور دن کے وقت بھی جو وہاں کی عورتیں تھیں وہ بازار میں ملتی تھیں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتی تھیں، یا کوئی تقریب ہوتی تھی شادی وغیرہ کی اس میں ملتی تھی۔ پھر ان کے ذہن میں یہ سب چیزیں جمع کی، انہیں کچھ کھٹکا سا ہوا کہ مطلب کوئی چیز آف ہے بھائی اس لڑکی کے بارے میں۔ اور اس نے ایک اور بات بتائی تھی کہ جو میرے شوہر ہیں ان کا نام ہے جمن میاں، تو یہ بات ان کے ذہن میں نا اسٹک ہو گئی۔ تو جب وہ گھر واپس آئیں تو انہوں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ ایک دلہن ہے، ایک ینگ برائڈ ہے جس کو آپ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ آ کے کپڑے دھوئے، تو میں آپ کو جانتی ہوں اس کے بارے میں، وہ کون ہے؟ اس نے تو آج تک مجھے اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ تو ان کی ساس نے کہا تم کس کی بات کر رہی ہو، اس پورے علاقے میں تم ہی ایک نئی نویلی دلہن ہو اور کوئی ایسی دلہن نہیں ہے۔ تو پھر ان کا ذرا وہ تھوڑی گھبرانے شروع ہو گئی، انہوں نے کہا کہ نہیں وہ مجھ سے باتیں کرتی ہے، آپ نے اس کو پرمیشن دی ہوئی ہے، اور اس نے یہ کہا ہے کہ وہ جو قبرستان ہے جو اس کے جو کیئر ٹیکر ہیں وہ ان کی بیوی ہے۔ تو ان کی ساس نے کہا کہ دیکھو ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو آپ کے جو دیور ہیں وہ اس قبرستان کے کیئر ٹیکر ہیں، اتنے سالوں سے وہ اس کا دھیان کر رہے ہیں، اور ایک ہم نے کوئی 10 سال کا بچہ ہے وہ رکھا ہوا ہے جو کہ قبروں کو صاف کرتا ہے۔ تو پھر ان کی نانی نے کہا نہیں ان کا نام جو ہے، ان کے شوہر کا نام ہے جمن میاں۔ جب انہوں نے جمن میاں کا لفظ بولا نا تو دادی جو ان کو ساس تھی وہ بالکل نیچے بیٹھ گئی، وہ کہتی ہیں تمہیں کیا پتہ ہے جمن میاں کے بارے میں؟ تو نانی نے کہا کہ وہ جو لڑکی مجھ سے ملنے کے لیے آتی تھی اس نے کہا ہے کہ وہ اس کے شوہر ہیں۔ تو پھر ان کی ساس نے جو ان کو باتیں بتائیں، ان کی جو نانی تھی نا وہ میرے خیال میں کوئی 2-3 ہفتے کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلی۔ ان کی ساس نے کہا کہ دیکھو یہاں یہ جو جمن میاں تم نام لے رہی ہو نا یہ بہت مشہور ہے، اور یہ ایک بہت پرانا جن ہے جو کہ قبرستان میں رہتا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھا بھی ہے، فزیکل فارم میں بھی دیکھا ہے۔ انہوں نے جو ہے عجیب سے پرندوں کے جو ہے پر پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور کبھی کسی قبر کے اندر جھانکتے ہیں، کبھی کسی قبر کے اوپر جا کے سو جاتے ہیں، اور جو یہاں کا جو لوکل جو پیر ہے جو عامل ہے یہ ان کا موکل ہے، اور یہ اکثر جو ہے نا بچوں کو بھی
بہلا پھسلا کے قبرستان میں لے آتا ہے، جو چھوٹے ایسے مطلب بالکل مطلب جو بچے ان کو کھلونے وغیرہ یا کوئی ٹافی وغیرہ دکھا کے انہیں لے آتا ہے قبرستان میں اپنے پیر کے کہنے پہ. اور جو پیر صاحب ہیں وہ ان بچوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، کہ ان کے پاس ایسی عورتیں آتی ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، تو وہ ان بچوں کے تھرو ایسا کچھ کرتے ہیں کہ تاکہ وہ جو عورتیں ہیں جن کی اولاد نہیں ہو ان کو اولاد کی خوشی مل جائے. تو نانی نے یہ جب سنا تو وہ تو بالکل ہی ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور ان کی ساس نے کہا کہ اب تم بالکل جو ہے نا نہیں جاؤ گی باہر کپڑے دھونے کے لیے. اور وہ 2-3 ہفتے کے لیے ڈر کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر سے ایک اور ٹوسٹ آتا ہے ہماری سٹوری میں، ٹرو سٹوری بائی دا وے. یہ ہوا کہ 2-3 ہفتے بعد ان کے ہی کہیں جو ہے کوئی گود بھرائی کا کوئی فنکشن تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب جو ایک اسپیشلی چھوٹا جو ٹاؤن یا گاؤں ہوتا ہے اس میں سب ایک دوسرے کی خوشی اور غمی میں شریک ہوتے ہیں. تو ان کو بھی بلایا گیا، تو تھوڑے ڈسٹنس پہ تھا. تو ان کی ساس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، اور واپسی میں جو میں اپنے بیٹے کو بھیج دوں گی، جو ان کا جو چھوٹا بیٹا تھا وہ آپ کو لینے کے لیے آئے گا، کیونکہ ظاہر ہے تھوڑی رات ہو جائے گی، آپ نے ان کے ساتھ واپس آنا ہے. تو لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ فنکشن ختم ہو گیا اور وہ ویٹ کرتی نہیں، لیکن جو ان کے دیور تھے وہ کہیں اسٹک ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اتنا ڈسٹنس نہیں ہے، ہارڈلی 5-10 منٹ کا راستہ ہے، لیکن رات ہو گئی تھی اور ڈیفینیٹلی فنکشن تھا. تو پھر سے ظاہر ہے اپنی جو ہے بہت بیسٹ ساڑی میں اور پرفیوم لگایا ہوا تھا، گجرے پہنے ہوئے تھے، بالوں میں پھول لگایا ہوا تھا، بہت خوبصورت لگ رہی تھی. تو وہ شی واز ڈریسڈ ان آل ہر فائنری. وہ کہتی کہ نہیں میں چلی جاؤں گی. اب جو وہ تھوڑا ذرا آگے گئیں تو ان کو فیل ہوا کہ کسی نے ان کا نام لیا. تو جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہی لڑکی کھڑی ہوئی تھی، لیکن اب ذرا فرق تھا. اس کے سارے جو بال تھے وہ کھلے ہوئے تھے، پہلے تو اس کی ایک چٹیا بنی ہوئی ہوتی تھی، کپڑے بھی تھوڑے ایسے پرانے سے اور ایسے ریگڈ سے لگ رہے تھے. تو وہ کہتی کہ تم کدھر تھی، میں اتنے دنوں سے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی اور تم مجھ سے ملنے نہیں آئی، کہ میں نے کوئی غلطی کر دی. تو نانی نے کہا کہ دیکھیں آپ مطلب مجھے جو ہے نا آپ کے پاس کمفرٹیبل نہیں فیل ہوتا، اور اٹس بیٹر کہ اگر ہم بات نہیں کریں تو آپ پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں. تو پھر ایک بہت ہی ڈراؤنی چیز ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ وہ جو لڑکی تھی نا اس نے فوراً ایک دم ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس کے ناخن جو تھے نا بالکل ان کی کھال کے اندر گئے. اور اس نے ایک بڑی نا ایول اس میں کہا کہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ میں کون ہوں، ٹھیک ہے، تمہیں اچھی طرح پتہ ہے. پھر وہ کہتی ہیں کہ اس کے سارے فیچرز چینج ہو گئے، اس کی شکل عجیب سی ہو گئی، اس کے ناخن بہت لمبے ہو گئے، اس کے ہاتھ اس طرح لمبے، مطلب شی جسٹ ٹرن انٹو واٹ شی واز ان ریئل. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور میں بھاگی، اور میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی. مجھے خیر جتنی صورتیں یاد تھیں میں پڑھنے شروع ہو گئی، اور میں ایک سانس میں بھاگی جب تک میں اپنے گھر کے دروازے پہ نہیں پہنچی. میں دروازہ بند نہیں کیا. کہتی مجھے اس کے بعد کوئی ہوش نہیں رہا، اور وہ بے ہوش ہو گئی. اور پھر یہ ہوا کہ ان کو کم از کم 5-6 دن تک ان کو بہت سخت بخار چڑھا رہا. تھوڑی دیر کے لیے وہ ہوش میں آتی تھیں، پھر بے ہوش ہو جاتی تھیں. ان کو دورے پڑنے شروع ہو گئے. ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر نے علاج کیا، لیکن کچھ اس طرح فائدہ نہیں ہو رہا تھا. تو خیر پھر کیا ہوا کہ انہوں نے ایک ان کی جو ساس تھی انہوں نے ایک مولوی صاحب کو بلایا، اور مولوی صاحب نے ان کو جب آ کے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی جو ہے نا جن جس کا کوئی غصہ، جس کو بہت سخت غصہ یا جلال ہوتا ہے، یہ اس کا شکار ہوئی ہیں. اور ان کے پیچھے جو ہے نا ایک فیمیل جن کو لگانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن چونکہ یہ بہت پاک صاف رہتی ہیں، اپنی روزے نماز عبادت کا خیال کرتی ہیں، تو وہ جو فیمیل جن تھی نا وہ ان کو صحیح طرح سے پوزیس نہیں کر سکی، اور یہ کسی نے جو ہے نا جیلسی میں آ کے کیا. تو خیر پھر انہوں نے جو ہے کہا کہ آپ ان کی جو ساڑیاں وغیرہ کچھ ہے نا آپ وہ چیک کریں، آپ کو شاید وہاں سے نا کوئی تعویذ وغیرہ بھی ملے گا. تو ان کی ساس نے جب ان کی ساری ساڑیاں وغیرہ دھیان سے چیک کی تو ایک ساڑی کا جو سلائی تھی اس میں بہت چھوٹا سا تعویذ بھی سلا ہوا تھا.
ایکسکیوز می. تو خیر پھر انہوں نے مولوی صاحب نے وہ تعویذ جو ہے لیا اور انہوں نے اس کو جلایا اور انہوں نے کہا کہ ابھی یہ جو بیوی ہیں ان سے یہ کہیں کہ یہ بالکل بھی زیادہ بناؤ سنگھار مت کریں اور جب بھی یہ گھر سے باہر نکلیں تو سمپل کپڑوں میں نکلیں. تو پھر ان کی ساس نے کہا ٹھیک ہے. پھر یہ ہوا کہ فائنلی اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے دم وغیرہ بھی کیا, ان کا علاج بھی ہوا, بالکل ٹھیک ہو گئے. پھر وہ اور ان کے جو ہسبینڈ تھے وہ پاکستان آ گئے اور پھر اب ماشاء اللہ سے ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی اور وہ 2012 میں ان کی نانی کی ڈیتھ ہوئی بیکاز آف سم ڈیزیز. لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ میری نانی کی زندگی کا سب سے ناقابل فراموش واقعہ ہے جب وہ ایک چڑیل سے کنورسیشن کرتی تھیں اینڈ دین دیٹ چڑیل ٹرائی ٹو پوزیس ہر. لیکن باٹم لائن آف دا اسٹوری از کیونکہ وہ اپنی پاکی کا بہت خیال رکھتی تھیں, اسی لیے شی واز سیف ٹو لائک سم ایکسٹینٹ, کہ مطلب وہ پوری ان پہ پوزیشن نہیں کر سکی, جس کو ڈیفینیٹلی ٹریٹ کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. اچھا, جو ہمارا دوسرا جو واقعہ ہیں, جو 2 واقعات ہیں, یہ دونوں کراچی کے ہیں اور اگین کارساز روٹ کا. مجھے کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ آ جاتا ہے جو کہ مجھے بھی سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ یس دیر از سم تھنگ رانگ دیر, کیونکہ ظاہر ہے جب اتنے زیادہ لوگ, اگر کوئی 100 لوگوں میں سے 50 لوگ جو ہیں کچھ وٹنس کر رہے ہیں then definitely there is something wrong. اچھا, یہ جو واقعہ ہے یہ جنہوں نے بھیجے انہوں نے کہا کہ ہمارے کوئی ایک بہت قریبی رشتہ دار تھے اور یہ 2006 کی بات ہے کہ وہ جو ہیں وہ کارساز روڈ سے واپس آ رہے تھے اینڈ یس ہی اسپاٹڈ اے برائڈ. انہوں نے ایک دلہن دیکھی جو کہ پورے ریڈ کپڑوں میں کھڑی ہوئی تھی اور اس نے ان کو روکنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے اپنی گاڑی نہیں روکی اور وہ آگے چلے گئے. جب وہ تھوڑا آگے گئے تو ان کے ذہن میں ایک شخص آیا کہ کیا پتہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک چڑیل ہے, یہ کیا پتہ کوئی اصلی کوئی واقعی میں عورت ہو, کوئی اس کو مطلب شی ریئلی نیڈز ہیلپ. تو ابھی وہ کارساز روڈ سے تھوڑا آگے آ گئے تھے, مطلب اسی روڈ پہ تھے لیکن تھوڑا آگے آ گئے تھے سگنل کی طرف. ابھی وہ باتیں سوچ ہی رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ سگنل کے پاس وہی برائڈ کھڑی ہوئی جو کہ وہ پیچھے چھوڑ کے آئے تھے کافی. تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے اپنی گاڑی کی صحیح سپیڈ لگائی اور ان کو جتنی جو دعائیں آتی تھیں نا وہ اپنی پڑھتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے. اچھا, جو تیسرا واقعہ ہے نا وہ ہے ایک جو سنڈے مارکیٹ ہوتی تھی, اب وہ ختم ہو گئی. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ پھر سے شروع ہوئی ہے کہ نہیں. میں بھی ایک دفعہ وہاں گئی تھی جو کہ کلفٹن کی سنڈے مارکیٹ تھی, تو اس کے پیچھے میرے خیال میں کچھ اس طرح کے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں بھی بنی ہوئی ہیں مٹی کی, اور سے تھوڑا آگے جو ہے سی ویو بھی شروع ہو جاتا ہے. تو ایک خاتون جو تھیں وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور کوئی ان کی مطلب 2-3 اور پورا ایک مطلب 5-6 خواتین کا جو گروپ تھا وہ لوگ سنڈے مارکیٹ گئے. اور وہ لوگ کافی لیٹ گئے, مطلب کہ وہ کافی لیٹ, آپ کو پتہ ہے کہ کھلی رہتی تھی اراؤنڈ کوئی 2-3 بجے تک صبح کے, رات کے. تو وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ کوئی 9-10 بجے گئے اور وہاں سے ہم 12 بجے کے قریب وہاں سے نکلے. تو وہ کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ وہاں سے نکلے ہیں تو وہ سنڈے مارکیٹ کے پیچھے وہ جو جہاں سارے سینڈ ڈیونز اس طرح سے بنے ہوئے, وہاں ہم نے نا ایک بہت عجیب و غریب ایک عورت دیکھی. اس نے وائٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے لیکن اس کا دوپٹہ صحیح دلہنوں والا جو ہوتا ہے کام والا اس کا دوپٹہ تھا. اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس نے جو ہے نا اس کے مطلب دوپٹہ بہت زیادہ شائن کر رہا تھا اور اس نے گجرے بھی پہنے ہوئے تھے, لیکن اس کی جو گردن تھی نا وہ بہت لمبی تھی, مطلب ایب نارملی لمبی تھی, اور اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ وہ اس کے پاؤں کو بھی چھپا رہے تھے. اور کہتی ہیں کہ اس کی شکل, اور ان سب نے دیکھا, یہ نہیں کہ صرف ایک خاتون نے دیکھا, ان کی بیٹی نے, ان کی جو 7 خواتین کھڑی تھیں ان سب نے ایک ہی ٹائم پہ اس عورت کو اسپاٹ کیا, ٹھیک ہے.
اور وہ جو ہے اس کی انہوں نے کہا کہ اس کی فیس نا تھوڑی مطلب ایسے بلری سی تھی، ہیزی سی تھی، ہمیں اس کے فیچرز صحیح سے دکھائی نہیں دے رہے تھے. اور وہ کہتی ہیں کہ لیکن ہمیں بہت زیادہ کریپی اور کرنجی سی وائبز آئیں، اور وہ ان سینڈ ڈیونس کے اوپر نا بڑی ایک مسٹیریس طریقے سے واک کر رہی تھی. تو وہ کہتی ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے اتنی اپنی زور سے جو ہے نا ہم نے چیخیں ماری اور ہم وہاں سے بھاگے، اور ہمیں نہیں، اور اب تک ہمارے ذہن میں اس کا جو پورا چہرہ، جو اس کی پوری اپیرنس ہے، ابھی تک ہمارے ذہن میں نقش ہوئی ہوئی ہے. اچھا، اگلا جو واقعہ ہے وہ جن خاتون نے بھیجا ہے، انہوں نے اپنی خالہ کو پوزیسڈ فارم میں دیکھا. ہوا یہ کہ وہ پاکستان سے باہر رہتی تھی، اور وہ ایک دفعہ جب پاکستان آئیں تو ان کی جو خالہ تھی وہ کسی بیوٹی پارلر میں کام کرتی تھی. تو اس دن ان کی اینیورسری تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں آج جلدی گھر جاؤں گی تاکہ میں ٹائم پہ پہنچ جاؤں. تو وہ کیونکہ شی ورکڈ ان اے پارلر، تو وہیں سے وہ تیار ہوئی. انہوں نے ریڈ کلر کا ایک جوڑا پہنا، پورے اپنے بال شال بلو ڈرائی کیے، لپسٹک لگائی، اور واک کرتی وہ باہر نکلی. مغرب کا ٹائم تھا یا کیا تھا. تو ہوا یہ کہ وہ پتہ نہیں کسی بہت ایک گھنے درخت کے نیچے سے گزری یا کہاں سے گزری، اور وہاں شی بیکیم پوزیسڈ. جن اٹیچڈ ہر سیلف، بیکاز ڈیفینیٹلی آپ کو مطلب میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ جن جو ہوتے ہیں ان کو خوشبو، خوبصورتی، کھلے ہوئے بال، یہ سب بہت اٹریکٹ کرتا ہے. تو ان کے گھر والے کہتے ہیں، اور جن خاتون نے واقعہ بھیجا وہ بھی گھر میں ہی تھی، انہوں نے کہا کہ جب وہ گھر آئیں تو وہ بہت عجیب طرح جو ہے نا بیہیو کر رہی تھی، اور آہستہ آہستہ جو ان کی پوزیشن تھی وہ بہت زیادہ ایویڈنٹ ہوتی گئی، ایسے کہ وہ بار بار نا گھر سے باہر بھاگتی تھی، اور 5-6 لوگوں کو ان کو پکڑنا پڑتا تھا باقاعدہ، اور ان کو کبھی کبھی باندھنا بھی پڑتا تھا کہ وہ گھر سے باہر نہیں جائیں. ان کو کسی بھی ٹائم، صبح رات کسی ٹائم بھی ان کو فٹ پڑتا تھا، اور کہتی تھی مجھے باہر جانا ہے، چیختی تھیں اور اس طرح سے کر کے. تو پھر کیا ہوا کہ کوئی بھی گھر والے تھے اس وقت، کوئی جو بنگالی بابا کے آپ ایڈز وغیرہ بھی دیکھتے، وہ ان کو لے کے آئے. تو انہوں نے، وہ جو بنگالی بابا تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنے بوڑھے تھے، وہ آلموسٹ مڈ لیٹ 80 یا ارلی 90 ایئرز میں تھے، اور وہ کہتی ہیں کہ مطلب میں نے خود سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو انہوں نے جو ہے باقاعدہ اس جن سے جس نے ان خاتون کو، ان کی خالہ کو پوزیس کیا ہوا تھا، اسے باقاعدہ پورا ایک مکالمہ کیا، ایک کنورسیشن کی. 3-4 لوگوں نے ان کو پکڑا، اور وہ جو بنگالی بابا ہیں انہوں نے سب سے پہلے پوچھا کہ تم اپنا نام بتاؤ نا، تم کون ہو. تو وہ کچھ نہیں بولی. تو انہوں نے تھوڑی سی صورتیں وغیرہ اور آیتیں وغیرہ پڑھی. انہوں نے کہا اپنا نام بتاؤ، اچھا سلام کرو. اس نے نہیں میں سلام نہیں کروں گا کیونکہ میں تو مسلمان ہی نہیں ہوں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم یہ بتاؤ کہ تم نے کیوں اس کو پوزیس کیا، وائی ہیو یو ٹیکن اوور ہر. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ میں درخت پہ بیٹھا ہوا تھا، یہ گزری ہیں، مجھے بہت اچھی لگی، اور اب میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. تو انہوں نے جو ہے وہ کنٹینیوس کہتی ہیں کہ ان میں دعائیں پڑھتے رہے اور پھونکتے رہے. ایک سٹک تھی ان کے پاس، وہ بہت ہلکے سے سٹک سے ان کو مارتے تھے، لیکن وہ بہت زور سے چیختی تھیں. پھر کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے 3 دن تک وہ بنگالی بابا آتے رہے، وہ کانورسیشن کرتے تھے، دعائیں پڑھتے رہتے تھے اور ہلکا سا سٹک مارتے تھے. پھر انہوں نے ان کو جو ہے ان کے گھر والوں کو ایک میڈیسن دی جو کہ ایک آئل تھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو آئل ہے نا، یہ آپ نے ان کے کانوں کے اندر ڈالنا ہے، کانوں میں لگانا ہے. تو جب وہ آئل ان کے کانوں میں لگاتے تھے تو وہ کہتے ہیں باقاعدہ وہ اتنی لمبی جمپ مارتی تھیں کہ مطلب ہمیں یہ ہوتا تھا فیل کہ ابھی ان کا جو سر ہے نا یہ چھت سے جا کے لگے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ مطلب انہوں نے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم سورہ بقرہ اور منزل یہ کنٹینیوس سارے گھر والے پڑھ رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے. اور وہ جو کہتی ہیں کہ اینڈ میں 3 دن کے بعد فائنلی شی واز پوزیشن فری. اور وہ کہتی ہیں کہ اگر میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوتا تو میں کبھی یقین نہیں کرتی.
کہ انہوں نے اس جن کو کیسے پکڑا جب وہ اس نے ان خاتون کی ان کی خالہ کی باڈی چھوڑی. ان کا جیسے کہ آپ مطلب کہانیوں وغیرہ میں دیکھتے ہیں, ان بنگالی بابا کے پاس ایک چھوٹی سی بوتل تھی شیشے کی, وہ انہوں نے خالہ کے اپنے منہ ان کے منہ سے لگائی, اور اس میں انہوں نے کچھ پڑھا, اور انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے اس کا ڈھکنا ڈھک دیا. انہوں نے کہا کہ اب جو جن ہے نا وہ اس بوتل کے اندر آ گیا. اور پھر انہوں نے کہا ان کے گھر والوں کو کہ آپ یہ سی ویو میں لے جائیں, اور آپ نے جو بوتل ہے نا بالکل بیچ مطلب یہ گہرے پانی میں پھینک کے آنی ہے. تو اس کے بعد الحمدللہ شی واز پرفیکٹلی فائن. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ سی ویو یا کلفٹن جائیں تو آپ کو کافی اس طرح کی بوتلیں مل سکتی ہیں. تو میرے خیال میں انہیں کھولنے کی کوشش نہیں کریں. اینی ویز یہ میرا آج کا ایپیسوڈ تھا, اینڈ ان شاء اللہ آئی ٹرائی ٹو بی ریگولر, اینڈ آئی ہوپ کہ آپ نے انجوائے کیا. پلیز شیئر کریں, سبسکرائب کریں, لائک کریں, اینڈ پلیز کامنٹ اگر آپ کو ایپیسوڈ کیسا لگا, یا آپ کس طرح کی کس تھیم کی جو ہے اصلی پیرانارمل اسٹوری سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنا بہت خیال رکھیں, اینڈ ہیو اے ونڈرفل عید جو کہ ابھی آگے ہمارے 2 دن رہتے ہیں. اور انٹل نیکسٹ ایپیسوڈ, اللہ حافظ.